आगा हशर काश्मीरी उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। तसानीफ रुस्तम व सोराब, सैद हवस, यहूदी की लड़की, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स और खूबसूरत बला। तुगरुल बेग कतलू बेग का बेटा। कतलू और तुगरुल दोनों शमसा के कारिंदे हैं और शमसा के हुक्म पर बादशाह बरजेस के वफादारों को कत्ल करने पर आमादा होते हैं। बकौल तौफीक कतलू और तुगरुल शैतान से भी बड़े ईमान के दुश्मन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ड्रामा खूबसूरत बला। सबसे पहले ड्रामा की तारीफ देखिए। ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ड्रामा इंसानी अफ़ाल की नकल है और ऐसी कहानी है जिसमें मंसूबे के तहत ज़िंदगी के वाक़यात व मुशाहिदात को किरदारों की मदद से अमली तौर पर पेश किया जाता है। यह ड्रामा ऐसा किस्सा है जो स्टेज पर अदाकारी के लिए लिखा जाता है। खूबसूरत बला। खूबसूरत बला एक तमसीली ड्रामा है। इस ड्रामे में ड्रामा निगार ने तमसीली अंदाज में नेकी और बदी के किरदारों को पेश किया है। जब गैर मादी औसाफ को मादी सूरत में पेश किया जाए तो इसे तमसील और इंग्लिश में एलिगरी कहा जाता है। खूबसूरत बला नेकी और बुराई की कशमकश। किरदारों की गुफ्तगू अमल और नताज से साबित होता है कि बदी यानी बुराई कितनी ही पुरकशिश, ताकतवर और मुतासिर कुन क्यों न हो, शिकस्त खाती है और नेकी हमेशा गालिब रहती है। इस ड्रामे में दो मरकजी कुव्वतें हैं। एक नेकी की कुव्वत है और दूसरी बुराई की कुव्वत है। नेकी के नुमाइंदा किरदार कौन से हैं और बुराई के नुमाइंदा किरदार कौन से हैं? सबसे पहले ड्रामे में नेकी का किरदार दिखाया गया है। नेकी जिसका किरदार सीधा रास्ता दिखाने वाला रोशनी की मानिंद है। नेकी बदी को हक की नसीहत करती है और उसे उसकी असल तस्वीर दिखाती है, जबकि बदी यानी बुराई खुद को जहान की खुशी करार देती है और कहती है कि दुनिया आशिकों का बाजार है, इसमें कोई मेरा खरीदार है और कोई नेकी का। बदी का कहना है कि दुनिया की रौनक मेरी वजह से है। बदी नेकी को लालच देती है। नेकी के नुमाइंदा किरदारों में दूसरा किरदार तौफीक का है। तौफीक मरहूम बादशाह बरजेस का खास बहादुर वफादार सरदार और ताहिरा का खावन। खुद को शेर यानी बहादुर कहता है, जबकि शमसा उसे लालच के जाल में फंसाना चाहती है। जब बात नहीं बनती तो वो तौफीक को पागल करार देती है और उसके कत्ल का हुक्म सुनाती है। तौफीक अपनी बीवी ताहिरा के साथ मिलकर बादशाह बरजेस के बेटे शहजादा सुहेल को बचाता है और अपनी जान पर खेल जाता है। तौफीक नेकी के रास्ते पर चलने वाला किरदार है। वो बदी को जहन्नम में जाने वाला रास्ता समझता है। शमसा बादशाह बरजेस की बहन जो इक़्तिदार की हवस में तख्त-ओ-ताज की भूखी गद्दारों की मदद से अपने भाई को कत्ल करा देती है और अब उसके कमसिन बेटे सुहेल को रास्ते से हटाकर तख्त पर काबिज होना चाहती है। शमसा एक जालिम किरदार है और दगाबाज बहन है जो हिर्स की मारी हुई है। तौफीक उसे कहता है कि तू औरत की तारीफ पर पूरा नहीं उतरती। नेकी के नुमाइंदा किरदारों में एक और किरदार सुहेल का है, जो बादशाह बरजेस का नाबालिग लड़का जिसे अपने वालिद के कत्ल के बाद तौफीक अपने पास पना देता है। तुगरुल सुहेल के धोखे में तौफीक के नाबालिग लड़के रशीद को कत्ल कर देता है। कतलू खान बेवफा, सिपह सलार, शमसा का मददगार, लालची, मफाद परस्त, ईमान का दुश्मन, मौका शनास, अपने मफाद की खातिर बेगुनाह की जान भी ले सकता है। शैतानी रूप में लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। ऐसे किरदार हमारे मुआशरे में अक्सर पाए जाते हैं। ताहिरा तौफीक की बावफा बीवी है। तुगरुल बेग कतलू बेग का बेटा। कतलू और तुगरुल दोनों शमसा के कारिंदे हैं और शमसा के हुक्म पर बादशाह बरजेस के वफादारों को कत्ल करने पर आमादा होते हैं। जनरल तुगरुल तौफीक को गिरफ्तार कर लेता है। बकौल तौफीक कतलू और तुगरुल शैतान से भी बड़े ईमान के दुश्मन हैं। ड्रामा निगार का तारुफ। आगा हशर काश्मीरी उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। इनके वालिद गनी शाह बसिलसिला तिजारत कश्मीर से बनारस आए। आगा हशर काश्मीरी बनारस में पैदा हुए। आगा हशर बुनियादी तौर पर शायर थे। स्कूल के ज़माने में आफ्ताबे मोहब्बत नामी ड्रामा लिखा। उनका पहला मकबूल ड्रामा मुरीद शक था। आगा हशर बदीगो थे। बदीगो के मानी हैं बिला तामुल और बरमहल कहने वाला, खसूसन शेर। ड्रामों में शायराना अंदाज और मुकालमों में कामयाब मुबालगे का रंग मौजूद है। तसानीफ
رستم و سوراب، سید ہوس، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی، اسیر حرص اور خوبصورت بلا، نیک پروین اور پاک دامن وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ڈرامہ خوبصورت بلا۔ یہ آغا حشر کاشمیری نے تحریر کیا ہے۔ خوبصورت بلا، بلا کے معنی ہوتے ہیں مصیبت۔ اس تمثیلی ڈرامے میں نیکی اور بدی میں مکالمہ اور مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ تو برائی یا گناہ بظاہر پرکشش اور متاثر کن ہوتا ہے، لیکن برائی ہوتی بلا ہے، یعنی مصیبت ہوتی ہے، اور اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے۔ تو آئیے ڈرامے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک تمثیلی مکالمہ ہے۔ نیکی دنیا کو نیک راہ چلانے والی طاقت، جبکہ بدی برے راستے پر چلانے والی طاقت ہے۔ جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو نیکی کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ نیکی بدی کو نصیحت کرتی ہے کہ گمراہی کی روش کو ترک کر دے اور سیدھا رستہ اختیار کر۔ خدا کی ذات تو بہت مہربان ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ نیکی کے مکالمے کا آغاز ہوتا ہے۔ نیکی کہتی ہے، خداوند کا جلال ہو، مقدس ہے وہ خدا جو آدم کے سرکش اور باغی بیٹوں کو ماں باپ کی طرح پیار کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات بہت مہربان ہے، اس لیے تو یہ گمراہی والی روش ترک کر دے اور سیدھے رستے پہ آ جا۔ تو نیکی بدی سے مخاطب ہے۔ ایمان کا فانوس لے، فانوس کہتے ہیں بڑی قندیل کو، اور اس میں جلا شمع عمل اور اچھے اعمال اختیار کر۔ نیکی کی راہ اگرچہ مشکل ہے، پھولوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے کانٹوں کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ بدی میں بظاہر کشش ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو بدی خود کو جہان کی خوشی قرار دیتی ہے۔ بدی اپنی تعریف میں کیا کہتی ہے کہ میں خوشی کی علامت ہوں، خوش قسمتی کی کنجی میرے ہاتھ میں ہے، آؤ میری طرف میں سخی ہوں۔ اور یہ دوسرا سوال بھی ہے۔ بدی کہتی ہے تم دنیا کی رونقوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ شیطانی قوتیں انسان کو مال و دولت کے لالچ میں مبتلا کر کے رستے سے بھٹکاتی ہیں۔ بدی نیکی کو لالچ بھی دیتی ہے۔ نیکی کیا کہتی ہے؟ نیکی کہتی ہے کہ اے بدی، تیری وجہ سے جہنم کو پیدا کیا گیا۔ بدی کہتی ہے، اری دنیا عاشقوں کا بازار ہے، اس میں کوئی تیرا خریدار ہے، کوئی میرا طلبگار ہے۔ یہ مکفّہ نثر ہے، ایسی عبارت جس میں کافیوں کا اہتمام کیا جائے، کافیوں کا استعمال کیا جائے، مکفّہ نثر کہلاتی ہے۔ اور یہ مشق میں سوال بھی ہے۔ مکفّہ نثر کی مثالوں میں سے یہ ایک مثال ہے۔ دنیا کی مٹی کس چیز سے گوندی گئی ہے؟ دنیا کی مٹی، بدی کہتی ہے، خود غرضی اور لالچ کے پانی سے گوندی گئی ہے۔ دنیا کی مٹی خود غرضی اور لالچ کے پانی سے تیار ہوئی ہے۔ آگے نیکی کہتی ہے کہ تیرا ہر لفظ عداوت سے بھرا ہے اور دنیا کا چمن بس میری ہی کوشش سے ہرا ہے۔ بدی کہتی ہے، بس کر کیلو کال، اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال۔ اب یہاں بھی مکفّہ نثر کی مثالیں ہیں، دو مثالیں ہیں، عداوت سے بھرا ہے، کوشش سے ہرا ہے۔ یہ مکفّہ نثر کی مثال ہے۔ دوسری مثال ہے کیلو کال اور عاشقوں کا حال۔ بدی کہتی ہے کہ بس کر کیلو کال، بحث مباحثہ ترک کر دے، یہ گفتگو ترک کر دے، اور میرے عاشقوں کا حال دیکھ، بدی کے عاشقوں کا حال۔ دکھایا گیا ہے شمسہ کا وفادار کارندہ تغرل، تغرل کا شراب پیتے دکھائی دینا، ساتھیوں کا گانا۔ تو اس حال میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کا کارندہ شمسہ کا وفادار ساتھی جنرل تغرل۔ تغرل کے ساتھی گانا گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اے پیارے مہاراجا بڑے شہنشاہ، اور اس کی تعریف میں کلمات کہتے ہیں، پیو جانی پیالے میں کہ پی لو جی، یعنی شراب پی لو۔ دوسرا کہتا ہے، بہار آئی ہے بھر دے بادۂ گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس ساقی تیرا آباد میں خانہ۔ بادۂ گلگوں کہتے ہیں سرخ رنگ کی شراب۔
اور پیمانہ کہتے ہیں شراب کا پیالہ، میخانہ کہتے ہیں شراب خانے کو۔ نیکی اور بدی کے درمیان یہ مکالمہ، یہ گفتگو جاری ہوتی ہے۔ پردہ ہٹتا ہے تو شمسہ کا عالیشان محل نظر آتا ہے اور اس کے چاپلوس خوش آمدید دربان بھی کھڑے ہوتے ہیں، دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو ایسے کلمات کہتے ہیں، ایسے مصرے پڑھتے ہیں جو سراسر خوش آمد والے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف والے ہوتے ہیں۔ پہلا چوبدار دربان کیا کہتا ہے؟ جلال ہمرا کمال ہمدم عروج مانند چھتر سر پر، یعنی آسمان کی طرح، بڑی چھتری کی طرح تو عروج کی طرف جائے اور بلندی کی طرف جائے، زوال نہ دیکھے، تیری شان و شوکت ہمیشہ تیرے ساتھ ہو، با کمال رہے۔ دوسرا دربان کیا کہتا ہے؟ زمانہ حامی فلک محافظ سپہر بندہ ستارہ چاکر۔ زمانہ حامی یعنی زمانہ تیری حمایت کرنے والا ہو، فلک تیری حفاظت کرنے والا ہو، سپہر بندہ آسمان تیرا غلام ہو، ستارہ چاکر ستارے تیری چاکری کریں، غلام ہوں، نوکر ہوں، مطیع ہوں۔ پہلا کہتا ہے نصیب درباں قضا مگس راں قدر ثنا خاں ہو بخت یاور۔ نصیب درباں، نصیب قسمت تیری نگہبانی کرے، قضا مگس راں کہتے ہیں مکھیاں جھلنے والا، پنکھا جھلنے والا، اور قدر ثنا خاں کہتے ہیں تعریف کرنے والا، اور یاور کسے کہتے ہیں؟ مددگار، حمایتی دوست کو کہتے ہیں۔ قسمت تیری مددگار ہو، تقدیر کا چکر کبھی نہ دیکھے۔ قدر کہتے ہیں عزت و عظمت، مرتبہ، تقدیر۔ یہ پورا مصرع تقدیر اور قسمت سے متعلق ہے۔ تیری قسمت، تیری تقدیر، تیرا بخت تیری یاوری کرے، مددگار ہو، حمایتی ہو۔ دوسرا کہتا ہے سخاب کلزم قدم قدم پر، زر و جواہر نثار سر پر۔ سخاب بادل کو کہتے ہیں، کلزم سمندر کو کہتے ہیں، اور قدم قدم پر، زر و جواہر نثار سر پر، قیمتی پتھر، جواہر قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، زر پیسہ دولت، جواہر قیمتی پتھر، مال و دولت تجھ پہ قربان ہو۔ پھر پہلا دربان کہتا ہے وقار ہر سمت چھا رہا ہے، جاہ و جلال شان و شوکت عزت دلوں کی عظمت بڑھا رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے حضور تشریف لا رہی ہیں، کھڑے ہوں خدام سر جھکا کر، تیار ہو جائیں کیونکہ اب ملکہ تشریف لا رہی ہیں، اور گانا رہیں حکم سے تخت و تاج، ملک و راج، مال و منال بلند نام ہو۔ مال و منال، مال و اسباب تیرے ہمیشہ سلامت رہیں اور تیرا نام ہمیشہ بلند ہو، تخت و تاج اور ملک، یہ شان و شوکت تیری سلامت رہے، اور تیری عزت دن بدن بڑھے، اور زمین پہ آج ہے جس طرح آسمان محیط، اسی طرح تیری شان و شوکت قائم دائم رہے۔ اس سے آگے زنجیروں میں جکڑے توفیق اور شمسہ میں مکالمہ دکھایا گیا ہے۔ شمسہ کا توفیق کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو شمسہ کیا کہتی ہے کہ اگر یہ توفیق رستے پر نہیں آیا تو پھر اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ قتل شمسہ کا وفادار کارندہ قتل توفیق کو لاتا ہے اس حال میں کہ توفیق کے پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں ہوتی ہیں۔ شمسہ کہتی ہے کیوں توفیق کس حال میں ہے؟ تو توفیق کیا جواب دیتا ہے؟ توفیق کہتا ہے شیر لوہے کے جال میں ہے۔ اب یہاں مکفّن اثر کا استعمال ہوا ہے اور استعارہ بھی ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں، جب کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا۔ تو شمسہ کہتی ہے کہ تو سرکش ہے، باغی ہے، کیوں تباہی لا رہا ہے اپنے عز و جاہ پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے حال پر، تو ترس کھا کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ توفیق اور شمسہ میں مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ توفیق شمسہ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ توفیق نیکی کی تعریف کرتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے، نیکی ایک پاک نور ہے، نیکی خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک کلا ہے۔ شمسہ توفیق کو پاگل قرار دیتی ہے۔ شمسہ کہتی ہے او نمک حرام، ہمارے سامنے یہ گستاخانہ کلام۔ تو یہ مکفّن نثر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ توفیق کیا کہتا ہے؟ صاف دل اس طرح کہتے ہیں برابر صاف صاف، جس طرح آئینہ کہہ دیتا ہے منہ پر صاف صاف۔ اسی بات کو درد نے یوں بیان کیا تھا ہر چند آئینہ ہوں پر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ تو توفیق کہتا ہے کہ میں تو صاف صاف بات کہہ رہا ہوں، سامنے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد قتلو آتا ہے، شمسہ کا کارندہ۔ قتلو کہتا ہے اگر تو ضد چھوڑ دے تو میں ایمان سے کہتا ہوں۔ توفیق اسے ٹوک دیتا ہے کہ ایمان کی بات منہ پر نہ لا۔ توفیق نے ایمان کی مثال کس طرح دی؟ توفیق کہتا ہے خدا نے جسم کے لیے جان کا لیمپ جلایا ہے، اس طرح جان کے لیے ایمان کا چراغ بنایا ہے۔ چراغ یعنی شمع، لالٹین۔ شمسہ کہتی ہے تو جانتا ہے میں کیسی عورت ہوں۔ توفیق کیا کہتا ہے؟ توفیق عورت کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے؟ توفیق نے شمسہ کو اس کی اصلیت بتائی۔ توفیق کہتا ہے تجھے عورت کون کہتا ہے؟ عورت تو وہ ہوتی ہے جس میں رحم ہو، شرم ہو، سچائی ہو، باوفائی ہو، پارسائی ہو، جس نے فرشتوں کی طینت اور حور کی عصمت پائی ہو۔ تو کبھی عورت نہیں ہو سکتی، یعنی عورت تو وہ ہوتی ہے جو فرشتوں اور حوروں کی طرح پاکیزہ ہو۔ یہاں بھی مکفّن اثر کا استعمال ہے۔
توفیق اسے کہتا ہے کہ تو نے معصوم شہزادے سہیل کا دھوکے سے حق چھینا ہے اور زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ شمسہ کہتی ہے تیرے ساتھ میں بہت بری پیش آؤں گی۔ وہ اشعار پڑھتی ہے، سانس سے آگ جو برساؤں وہ اجدر ہوں میں، ضد میں طوفان تو غصے میں سمندر ہوں میں، پیس ڈالوں گی مٹا دوں گی فنا کر دوں گی، یاد رکھنا تیری تقدیر کا چکر ہوں میں۔ اجدر کے معنی ہوتے ہیں اژدہا، ناگ۔ توفیق جواباً کہتا ہے دل کا جوش ایسے ڈراوے سے کہیں کٹتا ہے، موم سے پنجہ فولاد کہیں دبتا ہے، موم یعنی نرم۔ تو توفیق کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ توفیق کہتا ہے مت سمجھ دل سے میرے زہر دغا نکلے گا، دھوکے والا زہر۔ توفیق کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ڈرا نہیں، میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں۔ قتلو توفیق کو کہتا ہے تیری ایک ہاں پر شاہی مہربانیوں کا بادل عزت، دولت اور رحم کی بارش برسانے کے لیے تیار ہے، اسے لالچ دیتا ہے۔ توفیق قتلو کو کہتا ہے او حرص کے غلام، یاد رکھ یہ کلام مکفہ نثر ہے، 4 دن ہے شان و شوکت کا خمار، یہ نشہ 4 دن کا ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ شمسہ کہتی ہے بس بس یہ واضح نصیحت پاگلوں کے لیے رکھ چھوڑ، سہیل کو ہمارے حوالے کر۔ شمسہ توفیق سے کیا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سہیل کو اس کے حوالے کر دے۔ سہیل کو حوالے نہ کرنے پر شمسہ توفیق کو دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو انجام کے لیے تیار ہو جا۔ جب شمسہ سہیل کو اس کے حوالے کرنے کا کہتی ہے تو توفیق کیا جواب دیتا ہے؟ توفیق کہتا ہے کیا معصوم شہزادے کو تم قصابوں کے پنجے میں ذبح ہونے کے لیے دے دوں، رحم اور انصاف کے گلے پر چھری پھیر دوں، تخت و تاج کے لٹیروں کو تعظیم کروں، شیطان کو بہشت کا مالک و وارث تسلیم کروں؟ توفیق کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھ میں ابھی انسانیت باقی ہے، شیطان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے مقتول بادشاہ سے وفاداری نبھاؤں گا، تم میرے جسم کو کچل سکتے ہو لیکن میری وفاداری کو نہیں بدل سکتے، شہزادہ سہیل کو تم درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ توفیق انکار کر دیتا ہے۔ توفیق کہتا ہے تیرو تلوارو تبر نیزہ و خنجر برسیں، زہر خون آگ مصیبت کے سمندر برسیں، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں میرے سر پر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج و مصیبت مجھ پر، مگر ایمان کو جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ جنبش کے معنی ہوتے ہیں حرکت، اور تبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک آلہ جس میں کلہاڑی کی طرح لمبا دستہ لگا ہوتا ہے، درخت وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے۔ چرخ کے معنی آسمان ہیں۔ گویا توفیق یہ بات کہتا ہے جس طرح شاعر کہتا ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ شمسہ کیا کہتی ہے؟ شمسہ توفیق کے قتل کا حکم دے دیتی ہے۔ شمسہ کہتی ہے غور کر پھر غور کر ورنہ اجل تیار ہے، تیرا سر ہے اور اس جلاد کی تلوار ہے۔ جلاد کہتے ہیں پھانسی دینے والے کو۔ توفیق کہتا ہے مصیبت کے ڈر رنج کے ہول سے، ہول کے معنی ہوتے ہیں خوف سے، مصیبت کے ڈر رنج کے ہول سے، بہادر بدلتے نہیں قول سے، خدا لے کہ تو لے یہ جاں ایک ہے مگر بات ایک اور زباں ایک ہے۔ شمسہ کہتی ہے مجھ پہ لعنت ہے جو تجھ کو اب میں زندہ چھوڑ دوں، کاٹ لا سر تاکہ اس کو ٹھوکروں سے پھوڑ دوں۔ تو شمسہ توفیق کو دھمکی دیتی ہے اور اس کے قتل کا حکم دے دیتی ہے۔ یہاں یہ سین، یہ ڈرامہ شامل نصاب ختم ہوا۔ مشقی سوالات تمام ہو چکے، صرف ایک امدادی افعال والا سوال دیکھیے۔ امدادی افعال کسے کہا جاتا ہے؟ ہیلپنگ وربز۔ جب کسی جملے میں 2 افعال اکٹھے استعمال ہوں ان میں ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے، ہیلپنگ ورب۔ امدادی فعل کے استعمال سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے، جیسے آ جانا، کھا لیا، دے دیا، مار ڈالا، سو گیا وغیرہ۔ 5 مثالیں آپ نے لکھنی ہیں۔ مثلا وہ مان گیا، ماننا اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے۔ وہ مان گیا ماننا اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے، تو آپ نے 2 افعال کا استعمال کرنا ہے، ایک اصل فعل ہوگا اور ایک امدادی۔ وہ چلتے چلتے گر پڑا، اسی طرح وہ لندن چلا گیا، میں نے مضمون پڑھ لیا تھا، اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہ امدادی افعال کی مثالیں ہیں۔ یہ ڈرامہ یہاں ختم ہوا۔